अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमाया वसीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और सियासत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन नाइंसाफ़ी की हुकूमत नहीं चल सकती। हमारे पाकिस्तान में जो अदल व इंसाफ के मामलात हैं उन पे बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर सलीम खान राव साहिब को। उनके व्यूज़ जानेंगे कि उनका क्या ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान में अदालती निज़ाम, अदल व इंसाफ किस हद तक एक दूसरे से मशरूत हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का हमारा मौजू है अदल व इंसाफ और अदालत। तो सबसे पहले शुरू करेंगे अदल व इंसाफ से। तो आप मुझे बताएं कि अदल और इंसाफ हमारे पाकिस्तान में किस हद तक आपके ख्याल में मौजूद है या उस पर अमल हो रहा है, या किस हद तक हमारे सब मामलात में अदल व इंसाफ का अमल दखल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पहले तो हमें अदल के मानी समझने होंगे जी कि अदल के मानी ये हैं कि हर किसी को उसका हक मिले। बिल्कुल। तो इंसान के जहन में अगर कोई ऐसी कन्फ्यूजन आ गई है, जैसे एक सहाबी के जहन में एक सवालिया निशान आ गया कि बैतुल माल से जो कपड़ा मिला था सब मुसलमानों को, रियासत के सब लोगों को, सही, तो वो इतना नहीं था कि अमीरुल मोमिनीन का कुर्ता इतना बड़ा बन जाए। अच्छा, तो ये कैसे बन गया? सही, इसमें उसके दिल में शकूक व शुबहात आ गए। सही। तो अगर हाकिम वक्त के बारे में भी कोई शकूक व शुबहात जहन में आ गए, उस कन्फ्यूजन को दूर करना ये उसका हक है। बिल्कुल। अब वो कैसे दूर करे, वो किसी और से पूछ ले जो वजाहत कर दे, ये भी मुमकिन है, लेकिन शायद कोई और भी ऐसा जहन में सवालात रखता हो और ना कह सकता हो जी। तो आज़ादी ख्याल का इजहार ख्याल की आज़ादी वो इस्लाम इतनी इजाज़त देता है कि भरे मजमे में एक सहाबी ने उठ के सवाल किया कि या अमीरुल मोमिनीन, बैतुल माल से जो कपड़ा मिला था उसमें तो इतना बड़ा कुर्ता नहीं बन सकता, आपका कैसे बन गया? इतनी आज़ादी, मतलब ये अदल इसको कहते हैं, अदल कि हर इंसान को उसका हक मिले। सही। उसका हक, अगर उसके जहन में कन्फ्यूजन आ गई, एक कन्फ्यूजन है, वो उसको दूर करे जी, और खास तौर पे हुक्मरान के बारे में। बिल्कुल। तो उसने सवाल किया, तो अब उसका दुरुस्त जवाब देना, तसल्ली बख्श जवाब देना ये फर्ज है हाकिम वक्त का, ना कि उसको सजा देना कि तुमने गुस्ताखी की। कैसे मुझसे सवाल कैसे किया तुमने मुझसे? तो उन्होंने इसका जवाब यूं दिया कि इसका जवाब मेरा बेटा देगा। अच्छा। और बेटा मजमे में मौजूद था। बेटे ने कहा कि, और दोनों के कद लंबे थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कद के लंबे थे। अच्छा। बेटा भी। सही। तो ना उनका कुर्ता पूरा बनता था ना उनका बनता था। तो बेटे ने जवाब दिया कि जो कपड़ा मिला था ना मेरा पूरा कुर्ता बनता था ना वालिद साहब का, तो मैंने अपना कपड़ा उनको दे दिया कि एक का तो पूरा बन जाए, लिहाजा उनका लिबास खुला बन गया। सुभान अल्लाह। तो ये है अदल, बेशक, के कौम का हर फर्द सवाल पूछ सके हाकिम वक्त से, और हाकिम वक्त बिना बुरा बनाए, हाँ, हाकिम वक्त तसल्ली बख्श जवाब दे। तो ये तो है अदल। सही। देखिए, बुनियादी हकूक इंसानों के, उसके रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज और ये रोजगार, अमन, अदल, ये हर चीजें ये बुनियादी हकूक होते हैं इंसानों के। हाकिम वक्त के जिम्मे है कि हर हाल में वो मुयस्सर करे, सही, मुहैया करे जी। अगर नहीं करता तो मुजरिम। अब अगर आपने बात की है कि हमारे मुल्क में क्या हालात हैं, तो हमारे मुल्क में हालात ये हैं कि जो मुकदमात किसी का दादा लड़ रहा था जी, फिर वो बेटा उसका आ गया, अब पोता भी वो मुकदमा लड़ रहा है, फैसले नहीं होते। मतलब साल हर साल चलते हैं, साल हर साल नहीं, नस्लों तक, नस्ल दर नस्ल मुकदमा चलते हैं। सही। और जो फैसले होते हैं उन फैसलों में भी कितने फैसले दुरुस्त होते हैं और कितने गलत होते हैं ये पूरी कौम जानती है। बिल्कुल। तो अगर मुल्की हालात को अगर आप कहें कि अदल और इंसाफ हमारे मुल्क में कितना है, तो अब तो तहरीक इंसाफ भी आ चुकी, मगर इंसाफ फिर भी नहीं मिला। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ तो आगे लेकिन इंसाफ नहीं मिला। सही। बुनियादी ज़रूरियात इंसानों की, कौम की, मुल्क की, वो पूरी नहीं हुई, बल्कि मसाइल बढ़ गए। अच्छा। तो
میں دو لفظوں میں بات کہہ دوں تو یہ ہے کہ اس ملک میں عدل اور انصاف نہیں ہے۔ بالکل سر، عدالتی نظام کی بہتری کے لیے آپ نے کہا کہ اس ملک میں عدل و انصاف نہیں ہے، بے شک یہ سب جانتے ہیں، تو عدالتی نظام کی بہتری کے لیے، عدل و انصاف کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو ہمیں اٹھانے چاہیے تو جس سے جو ہے یہ کچھ عدالتی نظام بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں اپنی بات کروں، اپنی پارٹی کی بات کروں، پاکستان محافظ پارٹی نیشنل کی بات کروں، تو جو اقدامات ہم نے کرنے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا، مطلب آپ اپنا منشور بتا دیں؟ ہاں، میں اپنا منشور بتا دوں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ ہاں، وہی جو آپ کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے جی، وہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مقدمات کے فیصلے 3 ہفتے کے اندر ہوں، اور جو بڑے پیچیدہ مقدمات ہوں تو 6 ہفتے سے اوپر کوئی مقدمہ نہ جائے۔ سر کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ پہلے ہفتے درخواست آئے گی، ٹھیک ہے، اور انہیں بتا دیا جائے گا کہ اگلے ہفتے سے زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلے ہفتے گواہ لائیں گے، اچھا، اور تیسرے ہفتے فیصلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سب کو پتا ہو، پوری قوم کو پتا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب کوئی گواہ لاتا ہے یا نہیں لاتا، پیش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مقدمہ لڑتا ہے یا نہیں لڑتا، عدالت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عدالت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ عدالت تیسرے ہفتے فیصلہ سنا دے گی، چاہے ایک طرفہ کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ جس میں الجھاؤ زیادہ ہے، تو پھر اس کا ثبوت بھی پیش کرنا ہوگا عدلیہ کو کہ جناب یہ اس مقدمے میں 3 کی بجائے 6 ہفتے یوں لگ گئے۔ صحیح، یہ وجوہات ہیں اور جینون ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سے اوپر تو کسی صورت ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور یہ جو 3 ہفتے 6 ہفتے میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی بہت زیادہ کہہ رہا ہوں۔ اسلام میں اتنی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں، ہمارے مذہب میں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جی، اور ہم یہ نعرہ بھی لگا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہمارا پاکستان محافظ پارٹی کا سلوگن بھی ہے کلمے کی زمین، کلمے کا نظام۔ تو کسی صورت بھی عدل میں تعطل نہیں ہونا چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، دنوں میں فیصلے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور جن ملکوں میں یہ نظام آیا ہے، اب بھی آج بھی دنوں میں فیصلے ہوتے ہیں، اور وہی ملک ترقی اور کر رہے ہیں۔ ان ملکوں میں جرائم کا نام تک نہیں ہے، سالہ سال کسی ڈاکے کی خبر نہیں آتی۔ ہمارے ہاں آئے دن ڈاکے پڑتے ہیں۔ ایسے ہی۔ تو یہ جب نظام آئے گا، اور انشاءاللہ پاکستان محافظ پارٹی نیشنل کے ہی ہاتھ سے انشاءاللہ آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے یہ کام لے لے، ہم خوش نصیب ہوں گے۔ بالکل۔ عدلیہ کے فیصلے 3 ہفتے کے اندر ہوں گے، جو پیچیدہ ہوں گے 6 ہفتے کے اندر۔ اس سے اوپر کوئی فیصلہ مقدمہ تاخیر نہیں کر پائے گا۔ اچھا سر، پاکستان بناتے وقت جو ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا گیا تھا کہ، اور ہمارا سلوگن بھی یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور قائد کا جو ویژن تھا، سر آپ کے خیال میں قائد کا جو ویژن تھا جس پہ انہوں نے یہ پاکستان حاصل کیا، وہ اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ عمل بالکل نہیں ہو رہا۔ اچھا، نہ قائد کے وین پہ ہو رہا، نہ ہمارے آئین اور قانون پہ ہو رہا، کسی چیز پہ بھی نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کوئی قصور ہے۔ انہوں نے جو وین تھا اس کے مطابق، بالکل، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا وہ وین تھا کہ مسلمانوں کی ایک آزاد اسٹیٹ ہوگی، اسلامی معاشرہ ہوگا، وہاں پہ تعلیم 100% ہوگی، ہنر 100% ہوگا، روزگار سب کے لیے ہوگا، آزادی ہوگی، اور عدل ہوگا، امن ہوگا، اور ہمارے جو ہے زراعت، دنیا کی بہترین زراعت، یعنی دنیا کا حسین ترین اور مثالی معاشرہ قائم ہوگا۔ جی، ان کا تو ویژن یہی تھا، یہ وین تھا، یہ تصویر بنائی تھی مفکر پاکستان نے۔ ٹھیک ہے۔ اسی ٹاپک پہ، اسی منشور پہ اور اسی وین کے ساتھ کام کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے۔ بالکل، ٹیم ہوتی ہے کام کرنے والی، اور پاکستان بن گیا۔ بالکل۔ پاکستان بننے کے بعد بدقسمتی سے قائد اعظم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا وقت نہیں ملا۔ جس بیماری کی حالت میں انہوں نے پاکستان بنایا، اس حالت میں اگر ہم کبھی اپنے آپ پہ غور کریں، ہمیں تھوڑا سا سر درد ہو جائے تو ہمارا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور وہ اتنی بڑی جنگ لڑ گئے اس بیماری کی حالت میں جس میں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ صحیح۔ جب پھیپھڑے تباہ ہو جائیں، ٹی بی کا مرض ہو اور لا علاج مرض ہو، اور انسان کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ لا علاج مرض ہے، آج کسی کو پتہ چل جائے نا کینسر ہے، تو اگر اس کی زندگی ابھی 2-3 سال باقی بھی ہو، پتہ لگتے ہی وہ 2-3 مہینوں میں یوں جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، اور اپنے کام کا چھوڑ دیتا ہے کہ بس میں نے تو مریض آنا ہے، کھانا پینا کام کا ہر چیز چھوڑ کے پیرالائز ہو کے پڑ جاتا ہے موت کی تیاری کے لیے کہ اب میں تیار ہوں، جی، فرشتہ آ جائے۔ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے موت کے خلاف جنگ لڑی،
انگریز کے خلاف جنگ لڑی، غلامی کے خلاف جنگ لڑی، ان حالات میں کہ جب موت سامنے کھڑی تھی اور ان کو سانس لینا مشکل تھا، پھیپھڑے ختم ہو چکے تھے، اور قوم کو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ بیمار ہیں اور چھپا لیا سب کچھ، قوم کو یہی بتایا کہ وہ ابھی ان میں، اور ان کی آواز میں اتنی کڑک تھی بالکل کہ قوم سمجھتی تھی کہ یہی قائد ہیں اور لیڈر ہیں جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں اور سچ کہتے تھے۔ تو ان کا ویژن کلیئر تھا، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ ہمارا آئین کیا ہوگا تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا قرآن ہمارا آئین ہے۔ بالکل یہ سب کچھ ہونا تھا، لیکن قسمت کا کھیل کہہ لیں یا جو بھی، کہ ان کو وقت نہیں ملا، وہ بہت جلد اس دنیا سے گئے اور اس حالت میں تھے کہ کام کرنا بھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ میں نے ایک عریہ جان کی اسپیچ سنی تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ مولانا اسد کے ذمے انہوں نے کام لگایا کہ اسلامی نظام کے خد و خال بناؤ، اچھا، اور تعلیمی نظام کے خد و خال بناؤ تاکہ اس پہ ہم وہ عمل کریں، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی اسلامی نظام کہہ دینا تو بات مختصر سی ہو گئی جی، وہ ہے کیا، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کا ڈھانچہ کیا ہوگا، خد و خال کیا ہوں گے، وہ پوری ایک تفصیل ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہمیں کیا کیا اصلاحات کرنی ہے، ہنر کے میدان میں کیا اصلاحات کرنی ہے، انڈسٹری ٹیکنالوجی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، معیشت کے لیے کیا کرنا ہے، عدالت کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے، یہ سارے منصوبے تیار ہوتے ہیں اور اس میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں، صرف ایک ہی پوائنٹ نہیں ہوتا کہ اسلامی نظام جی جی اس کی تفصیل دینی ہوتی ہے، وہ تفصیل انہوں نے تیار کرنی تھی، اچھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا، انہیں بنا کے بھیج دیا گیا سفیر۔ بہرحال ہمارے بزرگوں کی نیت پوری تھی کہ اسلامک اسٹیٹ بنے گی، بعد میں حالات کچھ ایسے آئے کہ اقتدار کی جنگیں چلتی رہیں اور اقتدار بدلتا رہا دھڑا دھڑ، پھر آخرکار آ کے مارشل لا لگ گیا اور ایوب خان کا دور چلا۔ ایوب خان کا دور اس سینس میں تو بہت اچھا ہے کہ پاکستان میں صنعتی ترقی ہوئی، پاکستان دنیا کا ایک ترقی پذیر ملک ایسا تھا جس سے جرمنی نے قرضہ لیا تھا، اچھا، اور جس نے عمان سے یہ گوادر کا ساحل خریدا تھا جی، اور چائنا نے اس سے قرضہ مانگا تھا اور منصوبے یہاں سے لیے تھے، 5 سالہ منصوبے جو ہمارے ہوتے تھے جی جی ترقیاتی منصوبے یہاں سے قوموں نے لیے ہیں، ملائیشیا نے، کوریا نے، چائنا نے، اور اب حالات یہ ہیں کہ ہم دوسرے ممالک سے ہم محتاج ہو گئے ہیں، قرضے لے رہے ہیں۔ بالکل، تو ایوب خان کا دور پاکستان کی تاریخ کا روشن دور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آئیڈیل نہیں کہہ سکتے ہم، ظاہر خامیاں ہوتی ہیں ہر دور میں، لیکن آئیڈیل نہیں کہہ سکتے، لیکن اس بہترین پاکستان کے جتنے ادوار گزرے ہیں ان میں سے سب سے اچھا دور وہی ہے۔ صحیح سر، جو کچھ اب پاکستان میں ہو رہا ہے، ہماری نوجوان نسل جو تخلیق پاکستان میں جنہوں نے اپنے خون سے رنگ بھرا، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی روحوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے؟ جو ان کا ویژن تھا یا جو انہوں نے اپنے خون سے تخلیق پاکستان کے خاکے میں رنگ بھرے، ان کی روحوں سے مذاق کیا، جو ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سر آپ کے خیال میں ہمارے ملک میں جو اب ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری حکومت، ہمارے حکمران، یا ہماری عوام؟ دیکھیے، بحیثیت مسلمان میرا تو عقیدہ وہی ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ویسا تو نہیں ہو سکتا لیکن کمزور سا عقیدہ جو ہے، دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو امیر المومنین سے اس کا حساب ہوگا۔ ساری کی ساری ذمہ داری حکمران پہ آتی ہے، خلیفہ وقت پہ آتی ہے، حاکم وقت پہ آتی ہے جی۔ نوجوان نسل کا کوئی قصور نہیں اس میں، اچھا، وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی، وہ بیچارے کیا کریں جی۔ جو تعلیم و تربیت ہم ان کو دے رہے ہیں، قصور تو ہمارا ہے، ہم انہیں خود پرستی سکھا رہے ہیں، ہر طرح سے انہیں قوم پرستی سکھا نہیں رہے، انہیں خدا پرستی سکھا نہیں رہے، انہیں انسانیت پرستی سکھا نہیں رہے، انہیں خود پرستی سکھا رہے ہیں۔ تو جب ہم انہیں یہ سکھا رہے ہیں، وہ کیا جانے وفا کیا چیز ہے اور ہمارے بزرگوں نے کیا کیا تھا اور کتنا خون دیا تھا، کتنی جانیں قربان کی تھی، ان بیچاروں کو تو ہم بتاتے تک بھی نہیں ہیں کہ ہمارے پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا۔ آج آپ جا کے نئے اسکولوں کالجوں میں پوچھیں گے نئی نسل سے پاکستان کا مطلب کیا، شاید وہ نہ کہہ سکیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ جب ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کا سارا انداز بدل دیا، ان کا کیا قصور ہے؟ تو کیا یہ پاکستان کے مستقبل کا المیہ نہیں ہے؟ موجودہ بھی المیہ ہے، ماضی میں بھی رہا ہے اور مستقبل میں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے انشاءاللہ۔ دیکھیں، میں اقبالیات کے پروگرام سے
اپنے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیز میں جا کے پروگرام کرتا ہوں اور ایوان اقبال میں ہمارا پروگرام ہوتا ہے، تو اقبال کا پیغام آزادی کا پیغام ہے، بیداری کا پیغام ہے، چڑیا کو شاہین بنانے کا پیغام ہے، غلاموں کو شہنشاہ بنانے کا پروگرام ہے۔ تو اقبالیات کے ذریعے ہم اپنی نسلوں کو جگائیں گے اور انشاءاللہ شاہین بنائیں گے، ایسے شاہین کہ جن کی پرواز زمانہ دیکھے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، ہم نا امید نہیں ہیں، دیکھتے ہیں سر پھر کس حد نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی۔ ہماری نسلوں میں، ہماری قوم میں، ہمارے ملک میں، دنیا کا میرا خیال میں سب سے بہتر ملک ہے جس میں قدرتی خزانے بھرے پڑے ہیں۔ بالکل، قدرتی وسائل بیش بہا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، آپ نا امید نہ ہو، انشاءاللہ وقت آئے گا۔ چلے انشاءاللہ سر۔ جی ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔